अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 15 मिनट मदरसा में आप सबको खुशामदीद। अहलन व सहलन मरहबा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बल आलमीन। 15 मिनट मदरसा में हमारे 10 मौजू होते हैं। आज का हमारा पहला मौजू है इस्लामी तारीख़। इस्लामी तारीख़ जिसमें हम जानेंगे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की ख़ुसूसियत व अज़मत। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत अल्लाह ताला की एक बड़ी निशानी है, क्योंकि उनकी पैदाइश ऐसे वक्त में हुई जबकि उनके वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल और उनकी वालदा हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल थी। हालांकि आम तौर पर इस उम्र में औलाद नहीं होती है। जब फरिश्तों ने उनकी पैदाइश की खुशखबरी दी तो दोनों ने हैरत व ताज्जुब में पड़ गए, मगर फरिश्तों ने यकीन दिलाया और कहा, आप ना उम्मीद मत हो। चुनाचे अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उसी साल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम व इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर फरमाई थी। ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से 14 साल छोटे थे। 60 साल की उम्र में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने भतीजे की लड़की से उनकी शादी की। उनसे 2 लड़के पैदा हुए। एक का नाम ईसवा और दूसरा का नाम याकूब था। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की ख़ुसूसियात व अज़मत। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलील क़द्र नबी और बहुत सारी सिफ़ात की मालिक थे। कुरान करीम ने उनकी नेकी और शराफ़त, नबूवत व रहमत और बुलंदी व अज़मत की शहादत दी है। उन्हें यह फ़जीलत व ख़ुसूसियात हासिल है। वो बनी इसराइल के सारे अम्बिया उन्हीं की नस्ल से आए। तारीख़ से मालूम होता तकरीबन 3500 अम्बिया उन्हीं की नस्ल में पैदा हुए। उसके साथ मस्जिद अक्सा जैसी असीम शान मस्जिद भी तामीर का शर्फ उन्हीं की नस्ल को हासिल है। अल्लाह ताला ने उनके फ़ज़ल व कमाल का तज़किरा करते हुए फरमाया कि हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बशारत दी कि वो नबी नेक बंदों में से होंगे और हमने उन पर इसहाक़ पर बरकतें नाजिल फरमाई हैं। सूरे साफ़ात आयत 112 और 113 में आता है। उनकी पैदाइश सरज़मीन इराक़ में हुई, मगर पूरी ज़िंदगी मुल्क शाम में ही वो रहे और इस 160 साल या 180 साल की उम्र में वफ़ात पाई और अपने वालिद मोहतरमा के बराबर मदीना अल खलील में दफन हुए। आज का हमारा दूसरा मौजू है अल्लाह तबारक ताला की कुदरत। शक्ल व सूरत का मुख्तलिफ होना। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हर इंसान के चेहरे पर 2 कान, 2 आँखें, नाक, मुंह और होंठ बनाए हैं। इसके बावजूद सब की शक्लें और रंग एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हर मुल्क, हर खित्ते या नस्ल के लोगों की शक्लें व सूरत दूसरी जगह के रहने वाले से बिल्कुल अलग और जुदा होती हैं। यहाँ तक कि एक ही माँ और बाप से पैदा होने वाली औलाद के दरमियान शक्ल व सूरत और रंग में भी काफ़ी फ़र्क होता है। फिर मर्द और औरत की शक्ल और जिस्म और उनकी बनावट अलग होती है। गर्ज़ इंसान के दरमियान शक्ल व सूरत और रंग और नस्ल का अलग अलग होना अल्लाह की कुदरत की एक अजीम निशानी है। आज का हमारा तीसरा मौजू है जिसमें हम जानेंगे एक फ़र्ज़ के बारे में, रुकू व सजदों को अच्छी तरह से करना। मुस्नद अहमद की हदीस 11138 में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन चोरी करने वाला वो शख्स है जो नमाज से चोरी कर लेता है। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदमी नमाज में किस तरह चोरी कर लेता है? इरशाद फरमाया, वो रुकू और सजदा अच्छी तरह से नहीं करता है। यानी कि
انسان جب رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہ کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چوری بتایا ہے، اس لیے کہ ان کو اچھی طرح اطمینان سے ادا کرنا چاہیے، یعنی کہ رکوع اور سجدہ اطمینان سے اچھے سے ادا کریں۔ آج کا ہمارا چوتھا موضوع ہے جس میں ہم جانیں گے ایک سنت کے بارے میں۔ سفر سے واپسی کے بعد نماز پڑھنا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دن کے وقت سفر سے واپس تشریف لاتے تو مسجد میں داخل ہوتے اور بیٹھنے سے پہلے وہ 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 3088 ہے۔ آج کا ہمارا 5واں موضوع ہے ایک اہم عمل کی فضیلت، جس میں ہم جانیں گے کہ بری موت سے حفاظت کا ذریعہ۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے 664۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور انسان کو بری موت سے محفوظ رکھتا ہے۔ آج کا ہمارا 6واں موضوع ہے جس میں ہم جانیں گے ماں باپ پر لعنت بھیجنا۔ صحیح مسلم کی حدیث 263 میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ پر لعنت کرے۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، کوئی اپنے ماں باپ پر کس طرح سے لعنت بھیج سکتا ہے؟ فرمایا، اس طرح کہ جب کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا تو وہ بھی اس کی ماں باپ کو برا بھلا کہے گا۔ ہمارا آج کا 7واں موضوع ہے دنیا کے بارے میں ہم جانیں گے کہ آدمی کا دنیا میں کتنا حق ہے۔ ترمذی کی حدیث میں 2341 میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کو دنیا میں صرف 4 چیزوں کے علاوہ اور کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلا، گھر جس میں وہ خود رہتا ہے۔ دوسرا، کپڑا جس سے وہ اپنی سطر کو چھپاتا ہے۔ تیسرا، خشک روٹی۔ چوتھا، پانی۔ یعنی اتنی ضرورت کا سامان ہے، بس اتنا ہی اس کا حق ہے، اور جس کے پاس اس سے زائد ہے، جس کے پاس اس سے زیادہ ایکسٹرا میں ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر گزاری اس کو ادا کرنی چاہیے۔ خوب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے جس کے پاس اس سے زیادہ چیزیں اویلیبل ہے نا۔ تو آج دیکھیں الحمدللہ ہر شخص کے پاس اپنا گھر بھی ہے، کپڑے اگر کبرڈ کھولیں گے تو کپڑوں کا تو پورا انبار بھی لگا ہے۔ اور خشک روٹی آپ دیکھیے کیا ہے، آج تک کوئی جو روٹی باسی بھی ہو جاتی تو اس کو کوئی ٹچ بھی نہیں کرتا ہے، اور اس قدر ماشاءاللہ کھانا پینا ہر چیز افراد ہے، ورائٹی افراد ہے، ایک ساتھ دسترخوان میں کئی ڈش ہوتی ہیں۔ اور پانی تو الحمدللہ آج کی اتنا زیادہ پانی مشروبات ہے ہمارے کے اویلیبل ہے، کولڈ ڈرنک، پیپسی، روح افزا، لسی، ہے نا، کتنی ورائٹی ہے۔ تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ حساب نہیں لیں گے بندوں کا؟ کہ اتنا جو حق ہے، بس اس سے اگر کسی نے اگر چیزیں استعمال کی تو اسے کیا کرنا ہے؟ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ کی جو عبادت ہے نا اس میں پھر اس کو زیادتی کر دینی چاہیے، کیونکہ ضرورت سے زیادہ جب وہ پا رہا ہے تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے بھی تو شکر گزاری کرنا چاہیے نا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اکثریت کا کیا حال ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، اور پھر کیا کرتے؟ گلے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میں نے تو یہ دعا کی، میری دعا نہیں قبول ہوتی ہے۔ ہر کسی کو کچھ نہ کوئی ٹینشن لگی رہتی ہے۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے بندوں کو اس کو نہیں دیکھتے ہیں، اور جو نہیں ہے اس پہ ہی ان کا کیا رہتا ہے؟ ٹینشن رہتی ہے۔ آج کا ہمارا 8واں موضوع ہے جس میں ہم جانیں گے آخرت کے بارے میں، اہل جہنم پر دردناک عذاب۔ سورہ دخان میں آیت 43 to 50 تک اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک زقوم کا درخت بڑے مجرموں کا کھانا ہوگا، جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، وہ پیٹ میں تیز گرم پانی کی طرح کھولتا ہوا ہوگا۔ کہا جائے گا ان سے کہ اس گناہ گاروں کو پکڑ لو اور گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے بیچ لے آؤ، پھر اس کے سر پر تکلیف دینے والا کھولتا ہوا پانی ڈالو، پھر کہا جائے گا عذاب کا مزہ چکھو۔ تو اپنی آپ کو بہت بڑی عزت اور شان والا سمجھتا تھا نا،
یہی وہ عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے نا۔ تو یعنی کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آخرت کے بارے میں جن جن لوگوں نے شک کیا تھا تو ان کو کیا ہو رہا، آخرت میں سخت ترین عذاب ہوگا۔ تو جن کو بھی آخرت کے بارے میں تذبذب ہے، شک کی بیماری ہے نا، اور آپ دیکھیں یہی نہیں اور کافر ہی نہیں، آپ دیکھیں کہ غیر مسلم تو کیا آج مسلمانوں کو بھی اسی بارے میں شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آخرت کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ ہے بھی کہ نہیں ہے، ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا، ویسا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اس قدر انسان آج مسلمان کو ہی اتنا ایمان نہیں ہے، اور جو بھی لوگ اس میں کیٹیگری میں آئیں گے، جن لوگوں نے بھی آخرت کے بارے میں انکار کیا، زندگی ایسی گزاری کہ گویا انہوں نے انکار کیا، یعنی جانتے بوجھتے بھی انکار کرنے والے کیا ہوئے، وہ کافر کہلائے، چاہے وہ گویا مسلمان کے ہی خاندان میں پیدا ہوا پلا بڑا، لیکن اگر اس نے اللہ کے قرآن کریم اور حدیث کا انکار کیا نا، اس نے اپنے عمل سے، اپنے زبان سے اور دل سے، ہے نا، جب انکار کی کیا سچویشن ہوتی ہے، جو اس کے سامنے چیزیں آتی ہیں، جب اس کے سامنے واضح بات آ جاتی ہے تب بھی وہ انکار کر دیتا ہے نا، نہیں مان کر کے کہ ہم تو دیکھا جائے گا، کل کر لیں گے، آج نہیں کریں گے۔ اس طرح سے ایک مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ بھی کیا ہو جاتا ہے، کفر کرنے لگتا ہے، کافر بن جاتا ہے اور ایمان سے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جن لوگوں نے بھی اسلام کو اور پیچھے پس پشت ڈال دیا، دین اور شریعت کو پس پشت ڈال دیا، قرآن اور حدیث کو نہیں مانا، پیچھے ڈال دیا، تو گویا وہ اسلام یعنی مسلمان کے گھر میں کیوں نہ پیدا ہوا ہو، وہ بھی کیا ہے، کافر کہلاتا ہے۔ تو جو بھی اللہ کی اور دین کی اور قرآن و سنت کی بات نہیں مانے گا، وہ شریعت نہیں مانے گا، تو پھر کیا، وہ سب کافر ہیں۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا، اہل مکہ نے کفر کیا، مسلمان گھرانے میں پیدا والے بچے نے اور لوگوں نے، اور جو ہے جن لوگوں نے بھی کفر کیا قرآن اور حدیث کا، رسالت کا، نبوت کا، آخرت کا، تو پھر ان سب کو اسی طرح سے جزا دی جائے گی۔ ان کو یہی سزا ہے جو سورہ دخان میں ہے کہ ان کے لیے زقوم کا درخت ہوگا، زقوم کا جو ہے درخت کا جو پھل ہوگا، اور حدیث میں آتا ہے کہ زقوم کا ایک قطرہ بھی اگر زمین میں ٹپکا دیا جائے تو ساری دنیا جل کر جو ہے ختم ہو جائے اور کبھی بھی اس میں کوئی ہریالی نہ پیدا ہو، اتنی زیادہ اس کی اسمیل ہوتی ہے زقوم کے اندر۔ اور یہ زقوم ایک ایسا درخت ہے جو صرف اور صرف جہنم کے بیچوں بیچ میں اس کا پیڑ اگتا ہے اور کہیں نہیں اگتا ہے۔ تو یہ دوزخیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص ان کی سزا کے طور پر یہ ایک درخت اگایا ہے، جس میں سے ایک زقوم کا پھل نکلے گا، جو وہ مجرموں کا جو کھانا ہوگا، دوزخیوں کا کھانا ہوگا، اور وہ کیسا ہوگا، جیسے کہ تیل کی تلچھٹ کے جیسا ہوگا، اور وہ ان کے حلق سے بھی نہیں اترے گا، لیکن مجبوری میں وہ کھائیں گے، اس کو پئیں گے، ہے نا۔ کتنا دردناک عذاب ہے ایسے لوگوں کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے جہنم اور جہنم کے آگ اور جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا نواں موضوع ہے طب نبی سے علاج میں ہم جانیں گے حلیلہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلیلہ سیاہ کو پیا کرو، اس لیے کہ یہ جنت کے پودوں میں سے ایک پودا ہے جس کا مزہ کڑوا ہوتا ہے مگر ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ یہ مستدرک حاکم 8230 میں اس کا نمبر ہے۔ تو دراصل یہ حلیلہ ہوتا کیا ہے؟ حلیلہ سیاہ کو ہندی میں کالی ہڑ کہتے ہیں، جسے سل پر گھس کر پیتے ہیں، اور یہ قبض کو بھی ختم کرتی ہے اور بادی بواسیر میں بھی بہت مفید ہے۔ آج کا ہمارا 10واں موضوع ہے جس میں ہم جانیں گے قرآن کی نصیحت۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران آیت نمبر 92 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، تم اس وقت تک نیکی اور بھلائی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیزیں سے اللہ کی راہ میں نہ خرچ کر دو، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، یعنی کہ آپ یا کوئی بھی شخص نیکی کے معیار کو، نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتا، اور نیکی کیا ہے؟ اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، یعنی اس جنت تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں دینی ہوگی، اپنی پیاری چیز ہمیں اللہ کی راہ میں دینی ہوگی، اور یہ محبوب چیز کچھ بھی ہو سکتی ہے، جس کو جو کچھ بھی پسند ہوتا ہے نا، محبوب ہوتا ہے،
کسی کو کسی کی اپنی اولاد پسند ہوتی ہے، کسی کو اپنے شوہر پسند ہوتے ہیں، کسی کو اپنا سکون اور چین پسند ہوتا ہے، کسی کو اپنا سونا بہت پسند ہوتا ہے، یعنی کہ دوپہر میں انسان قیلولہ کرتا ہے وہ اس کو بہت پسند ہوتا ہے نا، 5 6 گھنٹے انسان سو رہا ہے، دوپہر بھر سو رہا ہے۔ کسی کو لوگوں سے گپ شپ کرنا بہت اچھا لگتا ہے، کسی کو گھومنا بہت اچھا لگتا ہے، کسی کو جویلری بہت پسند ہے، کسی کو اپنے بچوں کی پڑھائی لکھائی کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں بہت اس کو پسند ہے، محبوب ہے۔ اور یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی راہ میں، جب تک کہ ہمیں اگر اللہ کی راہ میں یہ چیزیں نہیں لگائیں گے تب تک ہم کیا ہے اس معیار تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو ہمیں جب اللہ کی رضا پانی ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، تو اپنی محبوب چیز میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں ہمیں ضرور لگانا چاہیے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ سب کا سبھی دے دو، کچھ حصہ تو اللہ کی راہ میں لگائیں۔ اگر انسان کوئی 4 گھنٹے قیلولہ کرتا ہے تو کم سے کم اپنا 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے یا 1 گھنٹہ قربان کر کے اللہ کی راہ میں لگائے انسان۔ اسی طرح سے ہر وہ چیز جو کچھ اس کو محبوب ہے اس کو اللہ کی راہ میں لگانا چاہیے، تب جا کے وہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا کی کیٹیگری میں آئے گا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے ہمارا 15 منٹ مدرسہ کا لیسن کمپلیٹ ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔